सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 57 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दीबा 3 रोज के बाद वापस आया। वो उस गिरोह के लीडरों के साथ बात कर आया था जिसका उसने पहले जिक्र किया था। उसने उनका जो ठिकाना बताया वो एक कस्बा था जो हमारे ठिकाने से 27-28 मील दूर था। अच्छी नस्ल के घोड़े पर रात के अंदर अंदर वहां जाया और वापस भी आया जा सकता था, लेकिन अपनी असलियत को छुपाए रखने के लिए घोड़े पर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा सिकंदर, दीबा ने कहा। तुम एक बिल्कुल गरीब और भिखारी से देहाती के रूप में जाओगे। जवान आदमी हो, ये फासला कोई ज्यादा फासला नहीं। उस गिरोह के तमाम मेंबर हिंदू हैं सिवाय 2 के जो सिख हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि यह बड़ा मजबूत गिरोह है। उनका मुखबरी का निज़ाम इतना अच्छा है कि रेलगाड़ियों के सही वक्त उन्हें मालूम हो जाते हैं। रेलगाड़ियों से मेरी मुराद मिलिट्री स्पेशल ट्रेनें हैं जिनके चलने और रास्ते में रुकने का किसी को पता नहीं होता, लेकिन उस गिरोह के आदमी रेलवे में भी मुलाजिम हैं जो उन्हें मिलिट्री स्पेशल ट्रेन की रवानगी वगैरह के सही औकात बता देते हैं। उस गिरोह का काम मिलिट्री स्पेशल ट्रेनें तबाह करना है। क्या अब तक उन्होंने कोई फौजी स्पेशल ट्रेन तबाह की है? नहीं, दीबा ने जवाब दिया। अब तक वो दूसरी जगहों पर बमों के धमाके करते रहे हैं। अब वो फौजी रेलगाड़ियों की तबाही का प्लान बना रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि नया गिरोह बनाना आसान नहीं। काबिले एतमाद आदमियों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। उस गिरोह की बुनियाद मजबूत हो चुकी है। तुम उसमें शामिल हो जाओ, फिर हम मुसलमानों को इकट्ठा करके उसमें शामिल करते जाएंगे। अब मेरी ये बात गौर से सुन लो कि तुम वहां हिंदू बनकर जाओगे। मैंने वहां तुम्हारा नाम मोहनदास बताया है, दीबे उस्ताद, मैंने कहा। हिंदुओं के रस्म व रिवाज के मुतल्लिक तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन उनके मजहब से मैं पूरी तरह वाकिफ नहीं। ऐसा ना हो कि मेरा भेद खुल जाए। नहीं खुलेगा, मैंने कहा। ये ख्याल रखना कि बेखबरी में अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज, फी अमानुल्लाह, जैसे अल्लाह को मंजूर होगा वगैरह वगैरह, या इस किस्म के वो तमाम अल्फाज जो सिर्फ मुसलमानों के मुंह से निकलते हैं, वहां तुम्हारे मुंह से ना निकलें। अगर कोई ऐसी बात मुंह से निकल ही जाए और कोई तुम पर शक करे तो कहना कि मैं किसी मजहब को नहीं मानता, और मेरे लिए अल्लाह और भगवान, मंदिर और मस्जिद एक बराबर हैं। तुम सीआईडी के अफसर हो यार, कई ढंग खेल सकते हो। ये फिक्र ना करो उस्ताद, मैंने कहा, मैं संभाल लूंगा। दीबे ने मुझे कुछ और ज़रूरी बातें भी बताईं और उसने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। फिर एक इंतहाई ज़रूरी बात यह बताई कि जहाँ कहीं महात्मा गांधी की तस्वीर न सामने आए तो हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर तस्वीर को प्रणाम करना। एक दो बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ। दीबा ने मुझे 27-28 मील पैदल जाने को कहा था। उस जमाने में अक्सर लोग इतना सफ़र पैदल किया करते थे। देहाती इलाके में सिवाय घोड़े और टट्टू के कोई और सवारी नहीं होती थी। दूसरी बात यह है कि उस वक्त फौज आज की तरह के ट्रकों और जीपों वगैरह में इधर-उधर नहीं जाया करती थी, बल्कि फौज की यूनिटें रेलगाड़ियों पर एक से दूसरी छावनी तक जाती थीं। उन रेलगाड़ियों को मिलिट्री स्पेशल ट्रेन कहा जाता था। अगर ये गिरोह मिलिट्री स्पेशल ट्रेनों को तबाह करने का इरादा रखता था, तो ये बहुत बड़ा काम था, और ये काम मुझे पसंद था। मेरे मुतालिक उन्हें तुमने क्या बताया है? मैंने दीबे से पूछा। हाँ, ये तो मैं भूल गया था, दीबे ने जवाब दिया। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम मफरूर मुल्जिम हो, क्योंकि ये भी बताना पड़ता कि तुम मुसलमान हो। मैंने उन्हें ये बताया है कि तुम पुलिस में एएसआई भर्ती हुए थे, लेकिन तुम अंग्रेज़ों की गुलामी बर्दाश्त ना कर सके और ट्रेनिंग के बाद नौकरी छोड़कर घर आ गए थे। अगर वो तुमसे पूछें कि तुम कहाँ के रहने वाले हो तो कहना कि मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, और ये भी कह देना कि मुझे तुम पर एतबार आ गया तो सब कुछ बता दूंगा। लेकिन सिकंदर, तुम मेरे आदमी हो, वो तुम्हें आजमाने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। मैं 2 रोज के बाद सूरज निकलने से बहुत पहले ऐसा गरीब देहाती बन चुका था जिसकी तरफ देखने की कोई आदमी जरूरत ही महसूस नहीं करता। मेरी दाढ़ी सलीके से तराशी हुई थी। मैंने मुंह पर और दाढ़ी पर मिट्टी डालकर मिट्टी झाड़ दी थी। सर पर फटी हुई पगड़ी लपेट ली थी।
موٹے کھدر کا کرتا ایک دو جگہوں سے پھٹا ہوا اور مرمت کیا ہوا تھا۔ موٹے کھدر کی چادر باندھی ہوئی تھی۔ پاؤں میں کئی بار مرمت کی ہوئی دیسی جوتی تھی۔ ہاتھ اور پاؤں چھپائے نہیں جا سکتے تھے۔ ان پر بھی میں نے مٹی ڈال کر مٹی جھاڑ دی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ دیبا، حمید اللہ خان اور نور اللہ نے بڑی گہروں نظروں سے مجھے دیکھا۔ ان کے کہنے پر میں نے اس قسم کے دیہاتی کے لہجے میں باتیں کی۔ سب مطمئن ہوئے اور میں چل پڑا۔ میرے کرتے کی جیب میں ایک سیاہ رومال تھا جو میں نے اس ٹھکانے پر پہنچ کر اپنے گلے میں ڈال لینا تھا، اور ایک جگہ رک کر بار بار آسمان کی طرف دیکھنا تھا۔ میرے کندھے پر جو چادر تھی اس کے ایک کونے میں 3 پراٹھے اور بھنا ہوا قیمہ بندھا ہوا تھا۔ پراٹھوں کے درمیان ریوالور رکھ لیا تھا جس میں 6 گولیاں تھیں۔ 20 گولیاں چادر کی ڈب میں تھیں۔ اسی ڈب کے ساتھ ایک خنجر اڑسا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھتا گیا اور سورج اوپر اٹھتا آیا، اور کچھ دیر کے بعد میں رمیش اور لیلا کے گاؤں میں سے گزر رہا تھا۔ کسی نے بھی میری طرف نہ دیکھا۔ میں گاؤں کے باہر سے بھی گزر سکتا تھا، لیکن اپنی واردات والے گاؤں میں سے گزرنا مجھے زیادہ اچھا لگا تھا۔ میں ساہوکار کی حویلی کے قریب سے گزرا اور اس گاؤں سے نکل گیا۔ اس گاؤں سے تقریباً 1 میل دور گیا ہوں گا کہ سامنے سے 4 گھوڑے آتے نظر آئے۔ اگلے گھوڑے پر ایک انگریز سوار تھا اور وہ پولیس کی وردی میں تھا۔ وہ یقیناً اس علاقے کا ڈی ایس پی تھا۔ اس کے پیچھے والے گھوڑے پر ایک انگریز پولیس انسپیکٹر سوار تھا اور پچھلے 2 گھوڑوں پر 2 کانسٹیبل سوار تھے۔ میں اسی راستے پر جا رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کبڑا رکھا ہوا تھا۔ گھوڑے جب میرے قریب آئے تو میں راستے سے ہٹ کر رک گیا، لاٹھی زمین پر رکھ دی، اور جب گھوڑے میرے بالکل قریب آ گئے تو میں غلاموں کی طرح یا پاگلوں کی طرح ہنسا، پھر ہاتھ جوڑ کر سر جھکایا، اور پھر میں بالکل ہی دوہرا ہو گیا۔ گھوڑے میرے قریب سے گزر رہے تھے۔ مجھے آواز سنائی دی، سلام، سلام۔ یہ انگریز ڈی ایس پی کی آواز ہو سکتی تھی۔ اس نے میرے غلامانہ فرشی سلام کا جواب دیا تھا اور آگے نکل گیا تھا۔ وہ ڈی ایس پی ایسی ہی نسل کا تھا جسے میں نے قتل کیا تھا۔ گھوڑے خاصے آگے نکل گئے تو میں سیدھا ہوا اور ان کی طرف دیکھا۔ اگر پولیس کے 2 ہندوستانی ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں ان دونوں انگریز افسروں کو پیچھے سے گولی مار کر بھاگ جاتا۔ وہاں میرا تعاقب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اپنی راہ لگ گیا۔ سورج جب سر پر آیا تو میں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ تھوڑا آگے جا کر ایک گاؤں کے کنویں سے پانی پیا اور اپنے راستے پر ہو لیا۔ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ ڈی ایس پی واردات والے گاؤں جا رہا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھیوں کی نشاندہی ہو جائے۔ رمیش اور لیلا کا گاؤں سے غائب ہو جانا پولیس کی نظر میں بے معنی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں اپنے راستے پر چلتا گیا۔ میں ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی جو کپڑوں اور شکل و صورت سے خوشحال زمیندار لگتا تھا، ایک عورت کے ساتھ گاؤں سے نکلا۔ دونوں 30 سال کے عمر کے لگ بھگ تھے۔ آدمی کے ہاتھ میں گٹھڑی تھی۔ میں ان کے ذرا آگے ہو گیا۔ اس آدمی نے مجھے آواز دی۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا۔ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ حکم چودھری صاحب، میں نے چودھریوں کے بے وقوف سے نوکروں کی طرح کہا۔ میں تو بڑی دور جا رہا ہوں۔ اگلے گاؤں تک یہ گٹھڑی لے چلو، اس نے کہا، پیسے دوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گٹھڑی لے لی اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ انہوں نے جب آپس میں باتیں شروع کیں تو میں جلد ہی سمجھ گیا کہ یہ بیچارے بے اولاد ہیں اور کسی پیر کے ہاں یا کسی مزار پر جا رہے ہیں۔ اگر سائیں کرامتاں والا مل جاتا تو ہم پر اللہ کا کرم ہو جاتا۔ آدمی نے کہا، لیکن اس گاؤں کے کسی آدمی کو پتا نہیں کہ سائیں جی کدھر نکل گئے ہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اوئے، تو نے سائیں کرامتاں والے کا نام کبھی سنا ہے؟ ہاں چودھری صاحب، میں نے جواب دیا۔ میں تو 3 بار ان کے دربار میں سلام کے لیے گیا تھا۔ آپ ان کے پاس پہنچ جائیں تو خالی ہاتھ واپس نہ آئیں۔ یہی تو ان کی کرامت ہے کہ بے اولاد عورت کی گود ہری کر دیتے ہیں۔ لیکن چودھری صاحب، انہیں کوئی ایسا خدائی اشارہ ملا کہ کسی کو بتائے بغیر غائب ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مکہ مدینے چلے گئے ہیں۔ اللہ ہی جانے۔ دیکھ بھائی، اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ ہے میرا گاؤں۔ جب کبھی تمہیں پتا چلے کہ سائیں کرامتاں والے فلاں گاؤں میں ہیں تو میرے گاؤں میں آنا، چودھری نور پوچھ لینا اور مجھے بتانا۔ اس نے جیب سے 1 روپے کا سکہ نکالا اور مجھے دے کر کہا، جب خبر لاؤ گے تو پورے 5 روپے دوں گا۔ جو حکم چودھری صاحب، میں نے اس کے ہاتھ سے 1 روپیہ لیتے ہوئے کہا۔ اگلا گاؤں آ گیا۔ چودھری نور نے میرے ہاتھ سے گٹھڑی لی
اور 4 آنے دیے۔ ان دنوں غریب آدمی کے ہاں 4 آنے میں 4 دن گوشت پک سکتا تھا۔ اس دلچسپی نے میری تھکن دور کر دی اور میں چلتا گیا اور اس پگڈنڈی تک پہنچ گیا جس پر یکے قصبے تک جاتے تھے۔ میں وہاں رک گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک یکا آ گیا جس میں ابھی 2 سواریوں کی گنجائش تھی۔ میں اس میں سوار ہوا اور جو 4 آنے چودھری نور نے دیے تھے وہ یکے والے کو دے دیے۔ میرے پاس اپنے پیسے کافی تھے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی تقریباً 1 گھنٹہ باقی تھا جب میں قصبے کے بازار میں آٹا پیسنے والی ایک مشین والی دکان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے سیاہ رومال گلے میں ڈال لیا تھا اور میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ تقریباً 1 آدھ گھنٹے بعد ایک جوان سا ہندو میرے قریب آن کھڑا ہوا اور وہ بھی اوپر دیکھنے لگا۔ آج گرمی کچھ زیادہ نہیں، اس نے کہا۔ یہ موسم تو گرمی کا نہیں، میں نے کہا، لیکن گرمی ہے۔ موہن داس: ہاں، میں نے کہا۔ دیبے نے بھیجا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ، اس نے کہا اور چل پڑا۔ وہ مجھے گنجان محلے کے ایک مکان میں لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے دوران اس نے کہا کہ تمہاری داڑھی مسلمانوں جیسی ہے۔ اس داڑھی سے میں مسلمان بھی بن جایا کرتا ہوں اور سکھ بھی۔ میں نے کہا، یہ داڑھی بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ ہندو اس گروہ کے لیڈروں میں سے ایک تھا۔ اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں۔ چونکہ دیبا نے اسے میرے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے اس نے مجھے آزمانے کے لیے کوئی تردد نہ کیا اور ہم کام کی باتیں کرنے لگے۔ رات کو اسی گھر میں 3 اور آدمی آ گئے۔ وہ بھی ہندو اور اسی جیسے جوان آدمی تھے۔ وہ سب تعلیم یافتہ تھے۔ میں نے اپنے متعلق یہی بتایا کہ میں ASI بھرتی ہو گیا تھا اور نوکری چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے ان کے سامنے جو تقریر کی وہ اتنی جوشیلی اور پروقار تھی کہ وہ مجھے بھی لیڈر ماننے لگے۔ میں اس وقت تک بہت کام کر چکا ہوں، میں نے کہا۔ یہ تفصیلات میں بعد میں سناؤں گا، ابھی اتنا ہی بتاؤں گا کہ میں پولیس کی نظر میں ہوں اور مجھے بڑا خطرناک ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے داڑھی رکھ لی تھی۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کیا کر سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم گروہ کی کمانڈ کر سکتے ہو، ان میں سے ایک نے کہا۔ تم بڑے اچھے وقت آئے ہو۔ 2 روز کے بعد گورا ریجمنٹ کی ملٹری اسپیشل ٹرین گزر رہی ہے۔ ہم نے اس کی روانگی کا وقت معلوم کر لیا ہے اور ہم نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ جہاں ہم نے ریلوے لائن پر بم رکھنا ہے وہاں گاڑی کس وقت پہنچے گی۔ روانگی کے اسٹیشن پر اور راستے کے ایک اسٹیشن پر ہمارے آدمی موجود ہیں جو ریلوے کے ملازم ہیں۔ وہ ہمیں صحیح وقت ایک بار پھر بتا دیں گے۔ وہ اس گاڑی کو تباہ کرنا چاہتے تھے جو بہت بڑا کام تھا۔ 600-700 نفری کی گورا ریجمنٹ کو تباہ کرنا انگریزوں پر بہت بڑی چوٹ تھی۔ ایسی تباہ کاری کا سلسلہ کامیابی سے چلتا رہتا تو انگریزوں کے پاؤں اکھاڑے جا سکتے تھے۔ ہم نے تفصیلات طے کر لیں۔ میرا دماغ ان کاموں میں بڑے کام کی چیزیں سوچ لیتا تھا۔ اگلی صبح 2 لیڈر قسم کے آدمی مجھے قصبے سے تقریباً 8 میل دور لے گئے۔ ایک کے پاس 2 نالی اور دوسرے کے پاس 1 نالی بندوق تھی اور ہم شکار کے بہانے وہاں گئے تھے۔ اس جنگل میں سے ریلوے لائن گزرتی تھی۔ لائن خاصی بلندی پر تھی اور وہاں موڑ تھا۔ وہ علاقہ کچھ پہاڑی سا تھا، وہاں کئی موڑ تھے۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ بم کہاں رکھنا چاہیے۔ ریلوے لائن پر ٹہلتے ٹہلتے میں نے ایک موڑ کا انتخاب کیا اور ایسی جگہ دیکھی جو انجن کے ڈرائیور کو موڑ کاٹ کر ہی نظر آ سکتی تھی۔ وہاں پہنچ کر اور یہ دیکھ کر کہ آگے ریلوے لائن اڑی ہوئی ہے وہ گاڑی کو نہیں روک سکتا تھا۔ ہم نے بندوقوں سے چند ایک پرندے مارے جو ہم شہر تک نہیں لا سکے، راستے میں ہی پھینک آئے کیونکہ ہندو گوشت نہیں کھاتے۔ اس کا افسوس مجھے ہی ہونا تھا اور بہت ہی افسوس ہوا۔ رات کو اطلاع آئی کہ گاڑی اگلے دن کے 1 اور 1:30 بجے کے درمیان اس مقام سے گزرے گی جو ہم نے بم کے لیے منتخب کیا تھا۔ بم اسی گھر میں رکھے تھے جس میں مجھے ٹھہرایا گیا تھا۔ میں نے پہلی بار ان کا بم دیکھا۔ ان کے پاس ایسے 3 بم تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، جو بم ریلوے لائن پر رکھنا تھا وہ ذرا بڑا تھا۔ یہ گول سا ڈبہ تھا جو 6 انچ سے کچھ زیادہ لمبا اور تقریباً 4 انچ چوڑا تھا۔ اس کے اندر جو بارود بھرا ہوا تھا وہ خاصا وزنی تھا۔ اس کے وزن سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تو ہماری توقع کے خلاف زیادہ تباہی مچائے گا۔ اس میں بارود کون سا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو ہمیں معلوم نہیں، مجھے جواب ملا۔ اگر یہ ڈائنامائٹ ہے تو ریلوے لائن کے ٹکڑے ہوا میں اچھال دے گا، میں نے کہا، اور وہاں گہرا گڑھا بن جائے گا۔ جنہوں نے یہ بم بنایا ہے، ایک نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہی تباہی کرے گا جیسی تم بتاتے ہو۔
ان لوگوں کا پروگرام یہ بھی تھا کہ جب گاڑی الٹ جائے گی تو دور سے ریوالوروں سے ان گوروں پر گولیاں چلائی جائیں گی جو گاڑی سے بچ کر نکلیں گے۔ دوسری صبح میرے علاوہ 5 آدمی اسی جنگل میں پہنچ گئے جہاں ہم گزشتہ روز گئے تھے۔ 3 کے پاس ریوالور تھے، ہم ویسے ہی جنگل میں گھومتے پھرتے رہے، ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا جو ہم ساتھ لائے تھے، اور جب گاڑی کے گزرنے کا وقت قریب آیا تو میں نے لائن پر بم رکھنا اپنے ذمہ لیا اور باقی آدمیوں کو مختلف بلند جگہوں پر پھیلا کر پوزیشنوں میں بٹھا دیا۔ ان میں سے 3 آدمیوں نے گوروں پر گولیاں چلانی تھیں۔ دور سے انجن کی وسل کی آواز سنائی دی۔ میرے اندازے کے مطابق گاڑی ابھی 4 میل دور تھی۔ میں بم لے کر اس موڑ کے قریب جا پہنچا۔ ایک چٹان کے پیچھے سے کالا دھواں اٹھتا نظر آیا۔ میں نے ریل کی پٹڑی پر کان رکھا تو مجھے ریل گاڑی کی ہلکی ہلکی تھر تھراہٹ محسوس ہوئی۔ چند منٹ اور انتظار کیا تو انجن کی وسل سنائی دی۔ آواز سے اندازہ ہوا کہ انجن 1 میل سے زیادہ دور نہیں۔ میں نے بم ایک پٹڑی کے نیچے رکھ دیا، جیب سے ماچس نکالی۔ بم کی بتی 6-7 انچ لمبی تھی۔ میں نے ماچس جلائی اور بتی کو آگ لگا دی۔ وہاں دیکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ میں بہت تیز دوڑا اور اپنے لیے جو جگہ منتخب کی تھی وہاں تک پہنچنے سے پہلے بم پھٹ گیا۔ دھماکہ تو بڑا زوردار تھا۔ میری اس طرف پیٹھ تھی کیونکہ میں آگے کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ میں نے تصور میں دیکھا کہ پٹڑی کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے ہیں اور وہاں گہرا گڑھا بن گیا ہے۔ میں نے تصور میں ہی دیکھا کہ انجن گڑھے میں گرا اور تیز رفتار گاڑی کے ڈبے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ گئے اور پھر لڑکتے ہوئے نیچے آ گئے۔ میں بلندی پر اپنی پوزیشن پر پہنچا اور پیچھے دیکھا۔ ریل گاڑی اپنی رفتار سے دوڑی جا رہی تھی اور موڑ سے گزر کر آگے نکل گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں ہاتھوں سے ملیں اور پھر دیکھا، انجن نے ایک بار پھر وسل دی۔ مجھے یوں لگا جیسے انجن نے ہمارا مذاق اڑایا ہو۔ وہ تمام ڈبوں کو گھسیٹتا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ 600-700 گورے خیر و عافیت سے گزر گئے۔ جب ریل گاڑی بہت دور نکل گئی تو میں سر جھکائے ہوئے اپنی پوزیشن سے اترا اور آہستہ آہستہ چلتا وہاں تک گیا جہاں میں بم رکھایا تھا۔ وہاں بم نہیں تھا۔ جہاں یہ پھٹا تھا وہاں سے وہ پتھر اڑ گئے تھے جو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ رکھے ہوتے ہیں۔ پٹڑی جوں کی توں موجود تھی۔ میں وہاں سے واپس آیا، میرے ساتھی بھی آ گئے۔ میں نے انہیں بہت ہی ذلیل کیا، کچھ گالیاں بھی دیں اور وہ بم بنانے والوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ ہم واپس آئے، میں نے اپنے خنجر سے دوسرے بموں کے ڈبے توڑ کر دیکھے۔ ان میں وہ بارود بھرا ہوا تھا جو شادی کے گولوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سب پریشان ہو گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اب واپس جاتا ہوں، ڈائنامائٹ والا بم لاؤ اور کسی اور ملٹری اسپیشل ٹرین کا انتظار کرو۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ جب تمہیں وہ بم مل جائے اور کسی ملٹری اسپیشل کے گزرنے کی اطلاع ملے تو مجھے بلا لینا۔ کیا تم دیبا تک اطلاع پہنچا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بڑی آسانی سے، مجھے جواب ملا۔ اگلی صبح میں پھر غریب سا دیہاتی بنا ہوا واپس آ رہا تھا۔ واپسی کے سفر میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں جس راستے سے گیا تھا اسی راستے واپس آ رہا تھا۔ میرے قریب سے گزرنے والے میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ لوگ لباس کو دیکھتے ہیں، لباس جتنا قیمتی اور بھڑکیلا ہوتا ہے، لوگ اتنا ہی زیادہ دیکھتے ہیں، متاثر اور مروب ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اس لباس کے اندر جو انسان ہے وہ کتنا کچھ قیمتی ہے، یا اس کی کچھ قیمت ہے بھی یا نہیں۔ شیر کی کھال اوڑھ کر گدھا شیر نہیں بن سکتا، لیکن لوگ کھال دیکھتے ہیں۔ میرے قریب سے گزرنے والے لوگ میرے لباس کی وجہ سے یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں کون ہوں۔ میرے لباس کی قیمت 10 روپے بھی نہیں تھی، لیکن میری قیمت 10,000 روپے تھی۔ میں ذرا سا کبڑا ہو کر چل رہا تھا، جیسے مفلسی اور مشقت نے میرا جسم توڑ ڈالا ہو۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میرے قریب سے گزرنے والے مجھے اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ مجھے دیکھتے۔ میری ضرورت یہی تھی کہ مجھے کوئی پہچاننے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے کچھ فاصلہ یکے پر طے کیا۔ میرے علاوہ 5 سواریاں تھیں اور یکے والا تھا۔ جگہ ہونے کے باوجود مجھے سواریوں نے جگہ نہیں دی تھی۔ میں نیچے بیٹھا تھا اور میں نے سر گھٹنوں میں دے لیا تھا۔ یکے سے اتر کر باقی سفر پیدل طے کیا۔ واپسی کا سفر اس لحاظ سے مختلف تھا کہ ناکامی کے احساس نے میری روح کو پزمردہ اور میرے جسم کو بے جان سا کر دیا تھا۔ میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے یہ ناکامی میری کسی غلطی سے ہوئی ہے۔ میرے دل پر اتنا بوجھ تھا کہ میرا مصنوعی کبڑا پن مجھے قدرتی محسوس ہو رہا تھا،
جیسے اس بوجھ نے میری کمر دوہری کر دی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ یہ غلطی میری نہیں تھی اور مجھے خوش ہونا چاہیے کہ ایک گروہ مل گیا ہے جس کے پاس وسائل ہیں اور اس کے پلان کارگر ہیں۔ اس گروہ نے تو مجھے اپنا کمانڈر بھی تسلیم کر لیا تھا۔ مجھے دیبا کے اس ارادے پر بھی خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ میرا ہم خیال تھا اور وہ اس گروہ میں مسلمانوں کو شامل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے ارادے کو عملی شکل کس طرح دی جا سکتی ہے، مگر دل پر جو بوجھ تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اس ناکامی کو ذہن سے اتارنے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ سوچوں اور خیالوں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ میں اپنے ذہن کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھا کرتا تھا، لیکن اس روز ذہن بھٹک گیا اور مجھ پر بیزاری سی طاری ہونے لگی، جو اتنی بڑھی کہ میں اپنے مشن کی ناکامی کو بہت برا شگون سمجھنے لگا۔ بیزاری یاس انگیز ہو گئی اور ذہن پر مایوسی کی سیاہ گھٹا چھا گئی۔ میں چلا جا رہا تھا، میری رفتار سست تو نہیں تھی لیکن ایسے لگتا تھا جیسے میں قدم گھسیٹ رہا ہوں اور میں منزل سے دور ہی کہیں گر پڑوں گا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ مجھ پر کسی نے جادو یا تعویذ کر دیا ہے۔ میں تہمات کو قبول نہیں کیا کرتا تھا لیکن جادو اور الٹے تعویذوں کو میں مانتا تھا۔ اسے کوئی کالا علم، کوئی جادو اور کوئی الٹے تعویذ کہتا ہے۔ میں نے ایسے کئی کیس دیکھے تھے، عمر میں آگے چل کر بھی دیکھے ہیں، اور ایسے کیس آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ کسی کے گھر میں پتھر گرنے لگتے ہیں یا کپڑوں کو آگ لگتی ہے۔ پیشہ ور عامل اور پیر وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ جنات کی کارستانی ہے۔ عامل وغیرہ متاثرہ گھر میں ڈیرے ڈال دیتے اور ان لوگوں کی مجبوری اور مظلومیت سے خوب مال بٹورتے ہیں۔ در حقیقت یہ کالا علم ہے جو دشمنی کی بنا پر کسی پر چلایا جاتا ہے۔ یہ کالا جادو بعض بیویاں اپنے خاوندوں اور ان کی ماؤں پر بھی کرواتی ہیں کہ وہ ان کے زیر اثر رہیں۔ بعض لڑکوں کی ساسیں انہیں اپنے تابع رکھنے کے لیے عاملوں کے پاس جاتی ہیں کہ وہ ان کے دامادوں پر الٹے تعویذ کریں۔ مجھ پر یہ وہم طاری ہونے لگا کہ یہ کوئی پراسرار اثر ہے جس نے میری جسمانی طاقت سلب کر لی ہے۔ میرا دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی کبھی حالت یوں نہیں بگڑی تھی، بلکہ خطروں میں میری ڈھکی چھپی قوتیں بھی بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ مگر اس روز اپنے ٹھکانے کو واپس جاتے ہوئے میری وہ قوتیں جو ہر وقت بیدار رہا کرتی تھی، وہ بھی کہیں ڈھک چھپ گئیں اور میرے لیے اپنی زندہ لاش کو گھسیٹنا محال ہوا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے وہم نہیں بلکہ یقین ہونے لگا تھا کہ کسی نے مجھ پر کالا جادو کر دیا ہے۔ میں اتنا زیادہ تھکا ہوا تو نہیں تھا۔ اگر یہ جادو یا الٹے تعویذ کا ہی اثر ہے تو یہ کس نے کروایا ہے؟ میرا ایسا دشمن کون ہے؟ میں ان سوالوں میں الجھ گیا۔ پہلے تو ساہوکار کا خیال آیا جسے ہم نے لوٹا تھا۔ پولیس ابھی تک ہمارا سراغ نہیں لگا سکی تھی۔ وہ مایوس ہو چکا ہوگا اور اس نے کالے جادو کے کسی ماہر سے کہا ہوگا کہ وہ ڈاکوؤں کا اتا پتہ معلوم کرے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو وہ جو کوئی بھی ہیں وہ تباہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر کہ کالا جادو کسی کو اپنے زیر کرنے کے یعنی کسی کا دل جیتنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، میرا دھیان کسی اور طرف نکل گیا۔ آج وہ وقت یاد آتا ہے تو مجھے شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ میں کیسا احمق اور وہمی ہو گیا تھا۔ دراصل مجھ میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مجھے اپنے ارادے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے اور عمر گزرتی جا رہی تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ میں تنہا تھا۔ انسانی فطرت کے کچھ مطالبے ایسے ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہی پڑتا ہے۔ انہیں دبا لو تو یہ سمجھ لو کہ بارود میں چنگاریوں کو کسی نے چھپانے کی کوشش کی ہو۔ میں کچھ ایسی ہی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک تشنگی کو دبا رہا تھا یا ٹال رہا تھا۔ یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے دل میں سائرہ کی محبت پیدا ہو گئی تھی، لیکن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں سائرہ کی محبت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ میری روحانی تشنگی اتنی بڑھی کہ میں نے صاف محسوس کیا کہ میرا وجود تڑپ رہا ہے یا میرے وجود کے اندر کوئی قید ہے اور میں اسے پیاسا مارنے کی سزا دے رہا ہوں۔ سائرہ کے ساتھ مجھے اپنی امی یاد آ گئیں۔ میں نڈھال سا ہو گیا، اتنا نڈھال کہ میں نے پیٹھ درخت کے ساتھ لگا کر سر پیچھے پھینک لیا۔ میرا سر دائیں بائیں اپنے آپ ہی آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ یہ بے بسی اور تنہائی کی انتہا ہوتی ہے۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ میں ان تصورات سے کتنی دیر کے بعد نکلا۔ میں جب حقیقی دنیا میں آیا تو اپنے آپ کو ایک ویرانے میں سے گزرتا پایا۔ یہ نشیبی علاقہ تھا۔
میں لاشعوری طور پر وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے چونک کر گرد و پیش کو دیکھا۔ مجھے خدشہ سا محسوس ہوا کہ میں اصل راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہ جاتے ہوئے میں اس نشیب میں سے گزرا تھا۔ میں سیدھے راستے پر جا رہا تھا اور میں نے ابھی واپسی کا آدھا راستہ طے کیا تھا۔ میں بھوک سے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ میں اپنے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں لایا تھا۔ مجھے وہ گاؤں نظر آنے لگا تھا جہاں ساہوکار رہتا تھا۔ یہ لیلا اور رمیش کا گاؤں تھا۔ وہیں سے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا تھا۔ بھوک کی شدت نے مجھے تیز چلنے پر مجبور کر دیا۔ گاؤں دور نہیں تھا، میں وہاں پہنچ گیا۔ یہ خاصا بڑا گاؤں تھا، مسلمانوں کی آبادی ہندوؤں جتنی ہی تھی۔ ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ گاؤں کے اندر ایک تندور ہے جہاں سے دال اور روٹی مل سکتی ہے۔ اس تندور پر پہنچا تو وہاں تندور پر ادھیڑ عمر عورت بیٹھی تھی۔ یہ تندور اسی کا تھا۔ اس کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ وہ روٹی کا وقت نہیں تھا ورنہ وہاں بہت سی عورتیں ہوتیں۔ تندور سے مجھے روٹیاں اور چنے کی دال مل گئی جو میں کھانے بیٹھ گیا۔ میں چونکہ اجنبی تھا اس لیے تندور پر بیٹھے ہوئے آدمیوں نے دیہات کے رواج کے مطابق مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا اور انہیں سوال کا جواب مل گیا۔ سنا تھا یہاں بڑے سیٹ کے گھر ڈاکہ پڑا تھا، میں نے کہا۔ یہ شاید ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ کس ڈاکو کی واردات ہے۔ نہیں بھائی، ایک آدمی نے جواب دیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ پتہ تو سب کو ہے، ایک اور آدمی بولا۔ سیٹھ کے اپنے بیٹے کے سالے رمیش نے اس کا خزانہ خالی کیا ہے۔ سنا ہے وہ گاؤں سے بھاگ گیا ہے، میں نے کہا۔ رمیش اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گیا ہے نا؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جھورے کی واردات ہے۔ اللہ کی اللہ جانے بھائی، ایک نے کہا۔ سیٹھ کے پاس کون سی حلال کی رقم تھی؟ بہی کھاتے میں الٹی سیدھی لکیریں ڈال کر حرام خور نے لوگوں سے سود اکٹھا کیا ہوا تھا، یا ڈنڈی مار کر دولت اکٹھی کر رکھی تھی۔ بعض لوگ دیبے کا نام بھی لیتے ہیں، میں نے کہا۔ نام تو لوگوں نے ڈاکوؤں کا ہی لینا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ لیکن اصل ڈکیت اپنی بہن کو ساتھ لے کر گاؤں سے غائب ہے۔ پولیس کو ان کا کھرا کھوج بھی نہیں ملا۔ میری کوشش یہ تھی کہ ان آدمیوں سے کچھ پتہ چل جائے کہ پولیس نے تفتیش کا رخ کس طرف موڑا ہے، لیکن انہیں پولیس کی کارگزاری کا کچھ علم نہیں تھا۔ یہ غریب اور سادہ سے کسان تھے، یہ وہی باتیں سناتے تھے جو انہوں نے کسی سے سنی تھیں۔ اس سنی سنائی میں افواہیں زیادہ تھیں۔ میں نے ان کی باتوں سے اخذ کیا کہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈکیتی کی یہ واردات رمیش نے کی ہے، اور وہ تجربہ کار ڈاکوؤں کو لایا تھا اور لیلا نے گھر بھیدی کا کام کیا۔ میں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور وہاں سے چل پڑا۔ جب اس ڈھکی چھپی جگہ میں داخل ہوا جہاں دیبا کا ٹھکانہ تھا تو رات شروع ہو چکی تھی۔ میں نے منہ سے وہ مخصوص آواز نکالی جو اس جگہ داخل ہونے سے پہلے نکالی جاتی تھی۔ یہ ایک کوڈ تھا جسے صرف دیبے کے آدمی جانتے تھے۔ میں رکاوٹیں عبور کرتا دیبے کے پاس پہنچ گیا۔ حمید اللہ خان اور نور اللہ اس کے پاس بیٹھے تھے، پینے پلانے میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے کہ میں خیریت سے واپس آ گیا ہوں۔ دیبے استاد، میں نے کہا، تمہارے یار ہیں تو عقل والے اور تعلیم یافتہ بھی ہیں، لیکن ہیں بالکل سیدھے۔ تم یہ بتاؤ کہ کچھ کر کے بھی آئے ہو یا سیر سپاٹا کر کے آ گئے ہو؟ دیبا نے کہا۔ وہ کہتے تھے کہ ریل گاڑیاں تباہ کریں گے۔ ریل گاڑیاں پٹاخوں کے بارود سے تباہ نہیں ہوا کرتیں، میں نے کہا، اور انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ پھر کہا، میں انہیں کہہ آیا ہوں کہ ڈائنامائٹ کا بندوبست کریں اور مجھے بلا لیں۔ ہم کچھ دیر اس موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح اگر لیلا مجھے نہ جگاتی تو شاید میں سارا دن سویا ہی رہتا۔ میں 27-28 میل پیدل چل کر آیا تھا۔ لیلا نے میری غیر حاضری کو کچھ زیادہ ہی محسوس کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بڑی بے صبری اور بے تابی سے میری منتظر تھی۔ اس بے تابی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ مجھے اپنا ہمدرد اور غمخوار سمجھتی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس نے مجھے کچھ خبریں سنانی تھیں۔ سکندر، لیلا نے پوچھا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ تمہارا استاد دیبا اور حمید اللہ خان جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ نواب زادہ ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، انہوں نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ نہیں سکندر، اس نے جواب دیا، انہوں نے اس طرح پریشان تو نہیں کیا جس طرح مرد اپنے قبضے میں آئی ہوئی عورتوں کو پریشان کیا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اور جو باتیں کی ہیں ان سے میں پریشان ہو گئی ہوں۔ سچی بات بتاؤں، دونوں میرے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دونوں نے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی۔
حمید اللہ خان کی نیت کو تو میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ تم نے کچھ ایسا اشارہ کیا تھا کہ حمید اللہ خان کے ساتھ شادی کر لوں۔ بھائی رمیش کی مرضی بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے۔ حمید اللہ خان شادی کا ہی ارادہ دل میں رکھ کر محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کی باتوں میں مجھے بناوٹ سی لگتی ہے، اور مجھے یہ شک بھی ہے کہ اسے میرا چہرہ اور میرا جسم اچھا لگتا ہے۔ حمید اللہ خان اچھا آدمی ہے لیلا، میں نے کہا۔ تمہارے لیے یہی آدمی موزوں ہے، تمہیں شادی کرنی ہی پڑے گی۔ کسی ایک کی بیوی بن جاؤ گی تو عزت سے رہو گی، ورنہ وہ وقت جلدی آئے گا کہ تمہیں یہاں ہر کسی کی بیوی بن کے رہنا پڑے گا۔ تمہارے لیے حمید اللہ خان ہی اچھا آدمی ہے۔ اس نے اچھے دن دیکھے ہیں، اگر اسے تمہارے جسم اور ظاہری حسن کے ساتھ محبت ہے تو یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ حمید اللہ خان کو یوں سمجھو کہ ہیروں کا سوداگر ہے، اور ہیروں میں اصل ہیرے کی پہچان رکھتا ہے۔ تمہاری قدر وہی کر سکتا ہے، ورنہ باقی سب تمہیں اپنے قبضے میں آئی ہوئی ایک ایسی خوبصورت لڑکی سمجھیں گے جس کی آہو فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ دیبا کیا کہتا ہے؟ اس کے پیار میں مجھے اپنے باپ کا پیار محسوس ہوتا ہے، لیلا نے کہا۔ حالانکہ میرے باپ نے میرے ساتھ کبھی پیار نہیں کیا تھا۔ کس قسم کا پیار کرتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتا، لیلا نے جواب دیا۔ دن کو کسی وقت بلا لیتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے، کبھی میرے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر بچوں کی طرح پیاری پیاری سی باتیں کرتا ہے۔ میں 2 دن اسے نہ ملی تو اس نے بلایا۔ پرسوں کی بات ہے، میں باہر بیٹھی تھی تو میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اتنے دن کہاں رہیں؟ میں نے کہا کہ آپ نے بلایا ہی نہیں، تو کہنے لگا کہ بلائے بغیر بھی کبھی آ جاؤ۔ اتنے میں رمیش بھی آ گیا، دیبا ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ سکندر، میں نے تو سنا تھا کہ دیبا بڑا جابر آدمی ہے، اور پولیس والے بھی اس کے ساتھ سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ سن سن کر میں بھی دیبے سے ڈرتی تھی، لیکن میں اس کے پاس ہوتی ہوں تو وہ بچہ سا بن جاتا ہے، اور جب وہ اس حالت میں میرے ساتھ باتیں کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم نہیں جانتی لیلا، میں نے کہا۔ تم دیکھ رہی ہو کہ دیبا کی زندگی تنہائی میں گزر رہی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے ارد گرد دوستوں کا ایک ہجوم اکٹھا کر لے، لیکن اس ہجوم میں بھی وہ تنہا ہوتا ہے۔ تم شاید تنہائی کا مطلب سمجھی نہیں۔ نہیں، میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا۔ اس شخص کی زندگی عورت سے خالی نہیں رہی، لیکن کوئی ایسی عورت نہیں جسے یہ اپنی کہہ سکے۔ اپنی سے مراد اپنی بیوی ہوتی ہے، اپنی ماں ہوتی ہے، بہن اور بیٹی اپنی ہوتی ہے۔ ان کا پیار روح کی پیاس بجھا دیتا ہے، لیکن دیبا ان سے محروم رہا۔ ہاں سکندر، لیلا نے کہا۔ مجھے یاد آیا، میں نے ایک روز دیبے کے کمرے سے ایک جوان عورت کو نکلتے دیکھا تھا۔ دیبا نے اپنے کمرے کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، لیکن یہ عورت جب اس کے کمرے سے نکلی تو دروازہ بند تھا۔ اس گاؤں کی کوئی عورت ہوگی، میں نے کہا۔ لیلاوتی کی ان باتوں سے میں دیبے کی نفسیات سمجھ گیا۔ اگر لیلا کے متعلق اس کی نیت خراب ہوتی تو اسے روکنے کی کوئی جرت نہ کرتا۔ لیلا جیسی جوان لڑکیوں کے ساتھ وہ گول گول باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اگر لیلا اسے بری نیت سے اچھی لگتی تو وہ اسے اپنے پاس بلا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیتا۔ لیلا کے ساتھ اس نے جو باتیں کی تھیں ان سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں لیلا کی وہ محبت بیدار ہو گئی ہے جو اس نے اس عمر تک کسی کے ساتھ نہیں کی تھی۔ دیبا واقعی جابر اور زبردست آدمی تھا، لیکن محبت ایک ایسی کمزوری ہے جو پتھر دل آدمی کو بھی موم کر دیا کرتی ہے۔ لیلا دیبا کی باتیں سنا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دیبا لیلا سے یہ کہہ بیٹھے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیلا نے انکار ہی کرنا تھا، پھر یہ بتانا مشکل تھا کہ دیبا کا رد عمل کیا ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک خدشہ یہ بھی محسوس ہوا کہ حمید اللہ خان بھی لیلا کو چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک عورت کے آ جانے سے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ رقابت نہ دیبا کے لیے اچھی تھی، نہ حمید اللہ کے لیے، نہ ہی اس خفیہ اڈے کے لیے۔ ایک بات بتاؤ لیلا، میں نے پوچھا، تمہیں دیبا اچھا لگتا ہے یا حمید اللہ؟ میرے دل کی بات پوچھتے ہو؟ لیلا نے جواب دیا۔ تم ہو تو مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن تم عجیب آدمی ہو۔ میں تمہیں جو باتیں کہہ چکا ہوں وہ بار بار مجھ سے نہ کہلواؤ۔ میں نے کہا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ دیبا اور حمید اللہ خان میں سے تمہیں کون اچھا لگتا ہے؟ اچھا تو دیبا ہی لگتا ہے، لیلا نے جواب دیا۔ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اس کے پیار اور باتوں میں مجھے باپ کی شفقت ملتی ہے۔
اگر وہ تمہیں کہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو تو بھی وہ تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں سکندر، لیلا نے جواب دیا، وہ ایسی بات نہیں کہے گا۔ وہ بوڑھا تو نہیں لیکن اس کی عمر مجھ سے تقریباً دگنی ہے۔ اب تو میں اس کے بلائے بغیر ہی اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ لیلا یہ باتیں سنا کر چلی گئی اور میں کچھ خدشوں اور خیالوں کے بھंور میں پھنس گیا۔ سوچتے سوچتے میرا دل ایک بار پھر عجیب سے بوجھ کے نیچے آ گیا اور مجھے صاف محسوس ہونے لگا کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ بعض اوقات آنے والے حادثے کا اشارہ سا مل جاتا ہے۔ میرا دل جب زیادہ گھبرانے لگا تو میں دیبے کے پاس چلا گیا۔ حمید اللہ خان اور نور اللہ ابھی سوئے ہوئے تھے۔ دیبا جاگ اٹھا تھا۔ ان لوگوں کی دنیا میں دن اور رات میں کوئی تمیز نہیں تھی۔ یہاں راتیں جاگتی اور دن سوتے تھے۔ آؤ سکندر بھائی، دیبا نے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں ان لوگوں کے پاس خود بھی جاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ وہ اس بارود کا انتظام کریں جس کا نام تم لیتے ہو۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ڈائنامائٹ۔ وہ انتظام کر لیں گے۔ بڑی مضبوط پارٹی ہے۔ میں واپس آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ ہم دونوں کچھ دیر اس دہشت گرد گروہ میں مسلمانوں کو شامل کرنے اور پھر اس گروہ کو زیادہ مضبوط بنانے کی باتیں کرتے رہے۔ لیلا بڑی اچھی لڑکی ہے، دیبا نے کہا، میرے پاس آتی رہتی ہے۔ رمیش کو ہم پر اعتبار آ گیا ہے۔ اسے یقین ہو گیا ہے کہ یہاں اس کی بہن کی عزت محفوظ ہے۔ مجھے اس کی صرف عزت کا ہی خیال آتا ہے استاد، میں نے کہا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کی شادی فوراً حمید اللہ خان کے ساتھ کر دی جائے۔ میں نے دیکھا کہ دیبا ذرا سا چونکا اور اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو اس کے لیے حیرت کا باعث ہو یا اسے میری بات اچھی نہ لگی ہو۔ یہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ دیبے نے بڑے اشتیاق سے لیلا کا نام لیا تھا۔ ہاں ہاں، دیبا نے یوں کہا جیسے بیدار ہو کر بولا ہو۔ اکھڑے اکھڑے سے لہجے میں کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، اس لڑکی کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ہاں ہاں، شادی ضرور ہونی چاہیے۔ دیبا چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا، پھر اچانک بولا، لیکن سکندر، کیا تم حمید اللہ خان کو اس لڑکی کے قابل سمجھتے ہو؟ ایسی باتیں نہ سوچو استاد، میں نے کہا، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ لڑکی نوجوان ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ یہ کسی ایک آدمی کی ملکیت میں چلی جائے تو کوئی خطرہ نہیں رہے گا، ورنہ اتنے سارے آدمیوں میں یہ لڑکی دشمنی کا باعث بن جائے گی۔ تم جانتے ہو استاد، تم سب کچھ سمجھتے ہو۔ ہاں ہاں سکندر، دیبا نے کہا، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ دیبا کے بولنے کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ اس طرح سوچ سوچ کر اور اٹک اٹک کر نہیں بولا کرتا تھا۔ میں جان گیا کہ لیلا دیبا کے دل و دماغ پر چھا گئی ہے۔ میں جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، وہ لیلا کی ہی باتیں کرتا رہا۔ اس نے صاف الفاظ میں تو نہیں کہا لیکن پتہ چلتا تھا کہ لیلا کو حمید اللہ خان یا کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ دیبا اگر لیلا کو اتنا زیادہ چاہتا ہے تو کیا وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا یا اسے داشتہ بنا کر رکھے گا؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ دیبا لیلا کو اپنے قبضے میں کس حیثیت میں رکھتا ہے۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں رقابت کا ڈرامہ نہ چل پڑے۔ آپ جانتے ہیں کہ رقابت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حمید اللہ خان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بھی لیلا کے سوا اور کسی موضوع پر بات نہ کی۔ اس نے بتایا کہ لیلا اس کے ساتھ اتنی بے تکلف نہیں ہوتی جتنی وہ چاہتا ہے۔ میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کروا دوں گا، میں نے کہا، پھر تم خود ہی اسے سنبھال لینا۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں نوابزادے، میرے ساتھ اصل مسئلے کی بات کرو۔ دیبا ان لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں کہے گا کہ ڈائنامائٹ کا انتظام کریں۔ پہلے شادی ہو جانے دو یار، حمید اللہ خان نے ایسے انداز سے کہا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لیلا کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ دلچسپی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے تم مجھے تنہا چھوڑ رہے ہو، میں نے کہا۔ تم شاید جانتے ہوگے کہ لیلا میرے سوا کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اپنے بھائی کو سوتا چھوڑ کر آدھی رات کو اٹھ کر میرے پاس آ جاتی ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو اور اس کی ایسی والہانہ محبت کو ٹھکرانا مجھ جیسے جوان آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن میں صرف اپنے مشن کی خاطر لیلا کو ٹھکرا رہا ہوں۔ تمہارا بھی یہی مشن ہے۔ حمید اللہ خان نے کہا لگایا اور کہا کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہوتا تھا تم پھر سے نواب بن گئے ہو، میں نے کہا۔ شاید تم اس ٹھکانے کو مستقل ٹھکانہ بنانا چاہتے ہو۔ مجھے صاف بتا دو حمید اللہ، اور میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ دیبا تمہیں ساری عمر یہاں نہیں رہنے دے گا۔
اگر یہیں رہنا چاہو گے تو دیبا کے آدمیوں کے ساتھ تمہیں ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتیں کرنا پڑیں گی۔ ایک نہ ایک روز تم پکڑے ہی جاؤ گے، تو کیوں نہیں تم ایسے کام میں پکڑے جاؤ کہ اس ملک کے لوگ تمہیں ایک ہیرو کا درجہ دیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو سکندر؟ اس نے غیر سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن لیلا کو میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجھے شک ہے کہ دیبا نے بھی اس لڑکی پر نظر رکھی ہے۔ میں نے حمید اللہ خان کے ساتھ کچھ باتیں کی، لیکن وہ ان باتوں میں سنجیدہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ پتہ یہی چلتا تھا کہ اس نے اپنے ارادے بدل دیے ہیں۔ جس کسی کے ذہن پر عورت سوار ہو جائے، اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ عورت کا صرف تصور ہی انسان کو بیکار کر دیتا ہے۔ یہ تو جیتی جاگتی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آ گیا کہ حمید اللہ خان جب ہندوستان کی آزادی کی باتیں کیا کرتا تھا تو اس کے سامنے اس کا باپ تھا جو نواب تھا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ حمید اللہ خان اپنے باپ کی نوابی کے پیچھے پڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دہشت گردی کے ذریعے انگریزی راج کو ختم کیا جائے تو نوابیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ اب اس نے سوچ لیا ہوگا کہ یہ مہم آسان نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ زندگی کے جو دن باقی ہیں وہ عیش موج میں گزارے جائیں۔ حمید اللہ خان، میں نے کہا، ذرا دور کی سوچو، میرا ساتھ نہ دو، لیکن یہ سوچ لو کہ دیبا اگر لیلا کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو تم لیلا سے نظریں ہٹا لینا، ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دیبا جیسے کئی استاد بھی تمہارے خلاف ہو گئے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، دوستی کا حق ادا کروں گا اور تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا۔ میں تمہاری دوستی سے تو دستبردار نہیں ہوں گا سکندر، اس نے کہا۔ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ہم تو جنم جنم کے ساتھی ہیں۔ میں دل پر ایک بوجھ سا لیے وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔